आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। शंघाई हो, टोरंटो हो या जनूबी एशिया हो, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत के सितारे इन दिनों मुकम्मल गर्दिश में हैं। इसके अलावा एक जानिब गज़ा में फिर से अफवाह है कि जंग बंदी के लिए बातचीत संजीदगी से हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल औसतन रोज़ाना 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मार रहा है। जैसे जैसे जंग बंदी के इम्कानात बढ़ते हैं, इसराइल की जो नस्ल कुशी की वारदातें हैं उनमें इजाफ़ा होता चला जाता है। इस पे भी हम हस्बे मामूल बात करेंगे। लेकिन एक ख़बर जो है तो पिछले हफ़्ते की, लेकिन इस हफ़्ते हमें मौका मिल रहा है कि उसमें हम कोई फॉरवर्ड लुकिंग एलिमेंट तलाश करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, जिसे बज़ाते ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, उसने पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का फ़ैसला बरकरार रखा है। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इसका मतलब है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद ने ये लाइन पार कर ली है। हमारे साथ हमारे दोस्त और सीनियर तज्ज़िया का कॉरस्पॉन्डेंट नादिर गुरबानी मौजूद हैं, जो पार्लिमानी उमूर पे दस्तरस रखते हैं। नादिर, जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम लाने के लिए बहुत पापड़ पेले गए थे, तो अब जो मंज़र बन रहा है मखसूस नशिस्तें हवाले करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली आइनी तरमीम आराम से 2/3 अक्सरियत से की जा सकती हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम रास्ते में है, कब आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला है, उस फैसले के बाद सूरत हाल जो है वो इस वक्त हुकूमत की फेवर में है। इस वक्त जो हुकूमत इत्तेहाद के हवाले से अगर बात करें तो ऐवान के अंदर 214 नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद के पास हैं, जिसमें नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इसी के साथ साथ ज़िया और नेशनल पार्टी, बाप पार्टी ये शामिल है। अब जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अगर हम देखें तो 19 नशिस्तें मज़ीद हुकूमत इत्तेहाद को मिलनी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को 15 के करीब नशिस्तें मिलने का इम्कान है और पीपल्स पार्टी को 4 से 5 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अब इसमें दो चीज़ों का मैं हवाला और जो जिक्र है वो ज़रूर करूँगा। एक ये है कि पीपल्स पार्टी कि वो जो पोजीशन थी पहले कि बिलावल साहब खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ बयानात भी देते थे और कहते थे कि बजट को वोट नहीं देंगे, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन ख़त्म तो नहीं हुई, पीपल्स पार्टी अभी भी अपनी पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हुई है। ऐवान के अंदर अगर बात करें तो जो सादा अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत आसानी से हासिल कर सकती है। उनको 8 से 10 जो नंबर है, तकरीबन 12 के करीब अराकीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद सादा अक्सरियत हुकूमत ऐवान के अंदर हासिल कर सकती है। लेकिन आइनी तरमीम के जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जैसे 26वीं आइनी तरमीम में आपने देखा कि रात को 1 बजे 2 बजे भी मोहसिन नकवी साहब हों, मुख्तलिफ वज़रा हों, बिलावल साहब हों, वो मौलाना साहब के घर तशरीफ़ ले जाते थे, मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें करते थे। तो अब जो 27वीं आइनी तरमीम, जिसका इस्लामाबाद समेत मुल्क के अंदर एक बहस भी चल रही है और ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो चीज़ें हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम में नहीं कर पाई, वो शायद 27वीं तरमीम में वो कर लेगी। तो उस 27वीं आइनी तरमीम के लिए इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमत को मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं रही। तो जो सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान है, सियासी तौर पर अगर हम देखें, तो वो मौलाना साहब को हुआ है। मौलाना साहब अब आइनी तरमीम के लिए भी हुकूमत को मौलाना साहब के घर के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे, उनके साथ बैठने नहीं पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और बाकी जमातों के साथ मिलकर आसानी से जो है वो पाकिस्तान जो हुकूमती इत्तेहादी जो हुकूमत है वो आइनी तरमीम हाँ, भी लेकिन कर सकती है। नादिर, हिस्ट्री गवाह है कि मौलाना साहब के एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि एक वक्त में 5 गेंदें उछालने के माहिर हैं और किसी गेंद को ज़मीन पे नहीं गिरने देते। अच्छा, 27वीं तरमीम के बारे में मैं फिर एक ज़ैली सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हैं क़यास आ रही हैं कि अब
ہائیبرڈ سسٹم جو چل رہا ہے 2018 سے، اس کو باقاعدہ آئینی شکل دی جائے گی سکہ بند قسم کی، تو آپ نے بھی یہ قیاس آرائیاں سنی ہوں گی. اور میں اس میں سوری ایک اضافہ کبھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو کام بچ گئے تھے 26ویں ترمیم میں، کیا کیا بچ گئے؟ ہاں تو کیا کیا آپ کی نظر میں کیا کیا بچ گیا تھا؟ کافی تک گیم سیٹ اینڈ میچ ہی ہے جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے. جی دیکھیں، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں اگر آپ بیرسٹر عقیل صاحب کی گفتگو سن لیں تو انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ حکومت کوئی 27ویں آئینی ترمیم لانے کا ارادہ نہیں رکھتی. آج بھی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کے ایک اہم سینیٹر نے گفتگو میں کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آپ سے تمام سینیٹرز اور ایم این ایز بات کریں گے، اور وہ آف دا ریکارڈ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ حکومت ارادہ رکھتی ہے لیکن فی الحال نہیں. لیکن وہ آن ریکارڈ اس حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ اس وقت نہیں کر پا رہے. البتہ جیسے آج میری ایک سینیٹر سے بات ہوئی اور ان سے میں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حکومت کوئی پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کا ارادہ رکھتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے بھی 2-3 سورسز سے سنی ہے جو کہ بڑے اہم سورسز ہیں. تو اب وہ سینیٹر ہیں، ایوان بالا کے رکن ہیں، تو یہ بات ضرور اس وقت زیر بحث ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا رہ گیا تھا، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ میری نظر میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چیف الیکشن کمشنر کو ری اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے ایک معاملہ تھا جس پر مولانا صاحب نہیں مانے تھے. آئینی عدالت کے حوالے سے ایک معاملہ تھا جس پر مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی. تو اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو دوبارہ 5 سال کے لیے اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. جو عدالت کے حوالے سے یہ تو ویسے تو ایک تاثر ہے کہ شاید اب حکومت بڑا کمفرٹیبل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عدالت کے حوالے سے کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی شاید حکومت 27ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر لے گی. اسی طرح اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، وہاں پر اب بھی گنڈاپور صاحب کی جو حکومت ہے وہ کمفرٹیبل ہے، ان کو ایز سچ کوئی ابھی خطرہ نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کی جو ایک پوزیشن ہے وہ ضرور مضبوط ہوئی ہے کہ پہلے اپوزیشن اجلاس ریکوزیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ کم سے کم اپوزیشن جو ہے وہ اجلاس بلانے کے حوالے سے کوئی ریکوزیشن جمع کروا سکتی ہے. تو اس حد تک جو ہے وہاں پر اپوزیشن ضرور مضبوط ہوئی ہے. ویسے گنڈاپور صاحب کمفرٹیبل ہیں کے پی میں، میرا خیال ہے کہ وفاق بھی گنڈاپور صاحب کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہے، دونوں کمفرٹیبل ہیں. تو اب نادر یہ بات بتائیں، جیسے آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ ایک چودھری عثمان علی صاحب ہیں سیالکوٹ کے اور ساہیوال کے چودھری عثمان علی صاحب ہیں ساہیوال کے، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جس میں انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ جی میں مطلب اگر میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو اسی وقت شک ہو گیا، مطلب اسی وقت میرے پہ بجلی گرے، میں مطلب غرق ہو جاؤں میں. اسی وقت شک تو وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے نا اکثر. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ شاید انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا ارادے کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملے ہیں. تو یہ ایک ون آف لگ رہا ہے آپ کو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تھوڑی سی بھیڑ چال شروع ہونے لگے گی؟ کیونکہ جو سیٹنگ کرنی تھی حکومت نے وہ تو میرا خیال ہے کہ تقریباً مکمل ہی ہو گئی ہے. جی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں نا، وہ بہت سے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. پہلے ہم صرف 2 دھڑوں کی بات کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا کا الگ دھڑا ہے اور وفاق کا الگ دھڑا ہے. اب آپ 2 دن سے 4 دن قبل اگر اسد کیسر صاحب کا بیان دیکھ لیں تو وہ تو جو خان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے آن ریکارڈ یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو خان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں وہ کتنے اتھینٹک ہیں. انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی پوزیشن آپ کو باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی نظر آئے گی. تو پارلیمنٹ کے اندر ہمیں 3 سے 4 گروپ جو ہیں وہ باقاعدہ نظر آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ زرتاج گل صاحبہ کی ایک تصویر وائرل ہوئی جب وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ کیک کاٹ رہی تھی. تو اسی طرح بہت سے جو اراکین ہیں وہ حکومتی اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بڑا ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی. یہ پارلیمانی سیاست ہے، اس پر ہم کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل بہت ہیں. تو دھڑے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر بہت بن چکے ہیں اور اس حوالے سے اب پی ٹی آئی بھی پریشان ہے. لیکن جو ہم مخصوص نشستوں کا ذکر کر رہے تھے تو اس مخصوص نشستوں کے بعد اب جہاں پر مولانا صاحب کی حکومت کو ضرورت نہیں رہی، وہیں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اب حکومت کے لیے چوائسز بڑھ گئی ہیں.
اب جہاں پر پیپلز پارٹی نہیں مانے گی تو حکومت مولانا صاحب کو منانے کی کوششیں کرے گی، جہاں پر مولانا صاحب نہیں مانیں گے تو وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی پر ہاتھ رکھ کے ان کے تحفظات دور کر کے ان کو منا کے اپنی آئینی ترامیم بھی کر لیں گی اور جو قانون سازی ہو وہ بھی کر لے گی. تو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس جو چوائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. البتہ مولانا صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ ضرور کمزور ہوئی ہے. کتنی مزیدار بات ہے، کتنی مزیدار ہے. اس نے نادر نے کے پی اسمبلی کا ذکر کیا. ہاں، یہ پیپلز پارٹی کی کے پی اسمبلی میں انہوں نے جو ڈائریکٹ نشست جیتی تھی وہ ایک تھی. اب جو مخصوص نشستوں کا بٹوارا ہو رہا ہے تو اس میں ایک نشست جیتنے والی پارٹی کو 2 مخصوص نشستیں، ایک کے بدلے بائی ون گیٹ 2 فری. اچھا، تو یہ تو مزیدار سچویشن ہے. نادر، مجھے اپڈیٹ کیجئے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے جس نے یہ فیصلے کیے ہیں یہ بذات خود سپریم کورٹ میں چیلنجڈ ہیں؟ بالکل ہے، اور نہ صرف آئینی بینچ جو ہے وہ چیلنج ہے بلکہ خود جس آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آئینی بینچ بنا تھا 26ویں آئینی ترمیم، وہ بھی چیلنج ہے. اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہی نقطہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ جس طرح آئینی بینچ نے، آپ نے دیکھا کہ پہلے بینچز پر اگر اعتراضات ہوتے تھے تو ججز ان کو سنا کرتے تھے، لیکن اب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ مجھے آپ پر اعتراض ہے تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ریجیکٹڈ، آگے بڑھیں. تو اب وہ جو تحفظات اور اعتراضات ہیں ان کو سنا بھی اس طریقے سے نہیں جا رہا جس طرح قانونی ماہرین کے مطابق پہلے ججز پر اگر اعتراضات ہوتے تھے تو وہ سنا کرتے تھے. تو نہ صرف آئینی بینچ چیلنج ہے بلکہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس کے تحت یہ بینچ بنا ہے وہ بھی چیلنج ہے، اور اس پر بھی کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. اور ابھی تک پی ٹی آئی کے اراکین خود یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کو رشوت دی گئی، ان کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا. اور اب بھی پی ٹی آئی ان تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت شاید تیاریاں کر رہی ہے اور آفرز بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں. تو مطلب کہ ٹیکنیکل سیٹنگ مکمل ہے، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ شاید اس سوال کا جواب آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پالیسی بن کہاں رہی ہے. لیکن ویئر ڈز دیٹ لیو پی ٹی آئی گوئنگ فارورڈ؟ ایک تو ہم نے سنا تھا کچھ دیر پہلے کہ جی بس اب ایک اور احتجاج. میں اگر پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑنا چاہوں نا، بہت آسان سا جملہ ہے یار، گل سن، خان صاحب نہیں آ رہے اگلی ٹرم میں، ٹھیک ہے، اب تو نے ایم این اے بنا ہے، تجھے ترقی بھی چاہیے، تجھے ووٹروں کو بھی منہ دکھانا ہے، تو آ جا. ہاں، پھر وہ اپنے ووٹروں کو سمجھائے گا کہ یار میں اصولی طور پہ کھڑا رہوں اور آپ کو کچھ نہ ملے یا ادھر چلا جاؤ. تو ووٹر بھی ہو سکتا ہے پریگمیٹک، اصول بڑی یا بڑا یا روٹی. تو اب تو قائل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کسی بھی. آپ کا کیا خیال ہے نادر، پی ٹی آئی گوئنگ فارورڈ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو، خاص طور پر جو علیمہ صاحبہ نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ خان صاحب مائنس ہو گئے، اس بیان کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو حکومت نے فیصلے کیے، پھر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنا، اس کے بعد اب پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ان کو امید تھی کہ شاید بیک ڈور رابطے ہیں، اعظم سواتی صاحب متحرک تھے یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات ہو رہی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب کی اس وقت آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں آئیں، تو اب پی ٹی آئی کو یہ احساس ہے کہ شاید وہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ آنے والے کچھ ماہ میں حالات بدل جائیں گے، اب وہ حالات اس طرح نہیں بدلنے والے، کیونکہ اب تو حکومت کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا چاہے، وہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانا چاہے، تو وہ آئینی طور پر یہ تمام کے تمام اقدامات اٹھا سکتی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کو بخوبی اس بات کا احساس بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پارٹی کے اندر آپ کو مایوسی جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. کل تک جو اسد کیسر جیسی شخصیت جو لڑا کرتے تھے سیاسی طور پر، آج وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو پارٹی پالیسی ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر آپ کو ایک مایوسی جو ہے اس حوالے سے ضرور نظر آئے گی، اور پی ٹی آئی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، میں اگر پی ٹی آئی کو کسی کو گالی دینی ہے نا، بھارتی وزیر اعظم مودی کو دینی چاہیے، بیکاز یہ بھی ایک لحاظ سے آپریشن سندور کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ہاں ہے نا، کہ آپ نے اتنی وہ مطلب اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے آپ نے کہ آپ نے تو مطلب پلہ ان کا بھاری کر دیا حکومت کا. ناؤ دیر ان اے پوزیشن آف کانفیڈنس.
ابھی دیکھیں خان صاحب کو آلموسٹ 2 سال ہو گئے. ہاں آلموسٹ میرے خیال 600-700 دن ہونے والے. اچھا آپریشن سندور اینڈ جب عروج پہ تھا تب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کا فیصلہ آیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس میں مقدمہ چل. وہ اچھا ٹائمنگ اچھی ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 40 کروڑ, وہاں کی سپریم کورٹ میں 33 جج ہیں, ہمارے ہم ہیں 25 کروڑ تو ہمارے 34 ہیں. اسی لیے تو اس لیے کہ ہم جو ہیں انصاف کو زیادہ ہاں اسی لیے ہر جگہ انصاف ہی انصاف, کسی کو انصاف کی کمی نہیں ہے سوائے تحریک انصاف کے سب انصاف ہی انصاف ہے. کیا جملہ ہے نا یہاں پہ. ہاں یہ جملہ ہو گیا, اب اس پہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اب تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو سارک تو یاد ہوگی جی. سارک کا جو آخری سربراہ اجلاس ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2014 میں ہوا تھا اور 2016 میں اسلام آباد میں ہونا تھا. ایک تھی سارک. تو 2016 کا جو اسلام آباد اجلاس ہے وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد سے آج تک کوئی سربراہ اجلاس نہیں ہو سکا. 2016 میں پاکستان نے سبھی کو مدعو کیا تھا تو بھارت مودی صاحب نے اور شیخ حسینہ واجد جو اس وقت وزیر اعظم تھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس لیے کہ کوئی واردات ہو گئی تھی کشمیر میں. تو واردات کشمیر میں ہوئی, ڈھاکہ نے بھی وہ تو بی ٹیم اس کا کر دیا بائیکاٹ. اچھا اب جو شنگھائی تعاون کونسل ہے جس میں کہ 10 ارکان موجود ہیں جن میں بھارت بھی ہے, روس بھی ہے, چین بھی ہے, ایران بھی ہے, تو اس کا وہ سارک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جو مودی جی ہیں آخری جو دو سربراہی اجلاس ہوئے ہیں شنگھائی تعاون کونسل کے اس میں مودی جی نہیں گئے اس لیے کہ ان کا جو ٹانکا ہے وہ امریکہ کے ساتھ فٹ ہے. اچھا نہیں لگتا. ہاں کہ اچھا نہیں لگتا کہ ادھر بھی جائیں بھائی کی کال آ جائے گی تو اس کی دعوت پر کیوں گئے, دوغلا کہیں گے. اس کے بعد ابھی آپ نے پچھلے ہفتے ہی ہم نے یہ خبر چلائی تھی کہ یہ جو 10 رکنی تنظیم ہے شنگھائی تعاون کونسل اس کے وزرائے دفاع کا چائنا میں اجلاس ہوا تھا. بالکل اس میں جو ہیں وہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ صاحب وہ بھی گئے تھے. تو جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں دہشت گردی کی بات ہوئی ہے علاقے میں کہ نہیں ہونی چاہیے, اس میں بلوچستان بالخصوص جعفر ایکسپریس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کا ذکر ہوا ہے تو پہلگام کا کیوں نہیں ذکر ہوا, میں دستخط نہیں کرتا مشترکہ اعلامیہ پہ. اور نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. مشکل یہ ہے کہ 10 رکن میں سے ایک بھی روٹ جائے تو پھر وہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ باقی ملکوں نے سوچا یار کیا ہے ایسے تو کام نہیں چل سکتا. تو آپ نے خبر پڑھی ہوگی جو کہ میڈیا نے پتہ نہیں اس پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دی کہ سارک کے جو 2 رکن ممالک ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش ان کا اجلاس ہوا ہے چائنا کے شہر کنمنگ میں 19 جون کو جس میں چین نے اس کی میزبانی کی. اب یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ایک نئی علاقائی تنظیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ سارک از اے ڈیڈ ہارس. تو اب کیا کیا جائے, صرف اس لیے کہ ایک ملک روٹھا ہوا ہے تو سفر تو ختم نہیں ہو سکتا. تو علاقائی اقتصادی جو تعاون ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئی تنظیم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور اجلاس میں غالباً یہ بھی طے پایا ہے کہ آئندہ جو اجلاس بلایا جائے اس میں جو سارک کے تمام ممالک ہیں بشمول بھارت اور افغانستان اور سری لنکا اور مالدیپ ان سب کو انوائٹ کریں, بھارت کو بھی انوائٹ کریں. اب ظاہر ہے کہ بھارت شاید اس اجلاس میں نہ جائے تو پھر باقی ممالک کے لیے ہموار ہو جائے گی راہ کہ بھائی صاحب ہم نے تو آپ کو مدعو کیا تھا کھلے دل سے, آپ کیوں نہیں آئے, تو اب یہ ہے کہ ہم کیا کریں, آپ کی وجہ سے ہم رک تو نہیں سکتے. تو یہ ایک پیریلل سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اب ایک بار پھر اب لوگ کہیں گے کہ یار بار بار اب اسی چیز پر بات کرتے ہیں لیکن کیا کریں, کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہے ایک طرح سے. آپ نے اگر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ بھارت نے کسی بھی تھوڑی سی بھی لوئرنگ آف ٹینشنز ایز اپوز ٹو کہ ہر دوسرے دن آپ ایمپ اپ کر رہے ہو, تو اس وقت جو پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک الائنس ہے وہ شاید ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک محدود ہوتی. آپ نے دھکیلا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کے بقا کا مسئلہ ہے. کیا وہی فارمولا
آپ مشرق میں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہو. مطلب وہاں پر آپ کی چکن نیک ہے نا بھارت کی, اتنی چھوٹے سی ایک جگہ ہے جو اگر کٹ جائے تو پھر آپ کی جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں وہ آپ سے کٹ جاتی ہیں. نارتھ ایسٹ چین بالکل وہاں بیٹھا ہوا ہے اوپر پہاڑوں کے اوپر نیچے دیکھ رہا ہے. اور نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کی صورتحال بڑی فرجائل نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کی صورتحال تو ہمیشہ سے فریجائل ہی رہی ہے, آج بھی فریجائل ہے. تو مطلب کہ اتنی سیلف ڈیفیٹنگ فارن پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب ایک اور جو ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے میرا خیال انڈیا کے ساتھ, اور مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی کہ جہاں پر بھی کوئی جاتا ہے اسے ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ بھائی بتا دے ایک ہی دفعہ کتنے جہاز گرے تھے, کتنے جہاز گرے تھے, میں سائیڈ میں بتا دے, کان میں بتا دے, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. تو ابھی حال میں ہی انڈونیشیا میں ایک کوئی بھارتی وفد پہنچا ہوا تھا, کوئی ہوگا کوئی فنکشن, اور وہاں پر جو انڈین ڈیفینس اٹیشے ہے بیچارے سے, اس سے بھی تقریباً یہی سوال اس کو پوچھنا پڑا, آنا پڑا کہ یار ہاں کچھ نہ کچھ پیپر پڑھا ہے. تو اس کی ایک کلپ ہے ہمارے پاس, ذرا سن لیجیے. Agree that we did lose some aircraft and that happened only because of the constraint given by the political leadership. تو اب وہ دھیرے دھیرے نا چیزیں کھل رہی ہیں. اچھا پہلے تھا کہ بھائی کوئی جہاز ہی نہیں گرا, پھر گرا کہ یار وہ گرے ہیں لیکن ٹیکٹیکل وجوہات تھے, ٹھیک ہے. اب ہے کہ ہاں بالکل گرے, اتنے نہیں گرے جتنے آپ سوچ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک سیاسی وجوہات تھے. اچھا وہ سیاسی وجوہات کیا تھی, اس کی بھی ایکسپلینیشن بڑی مزیدار ہے کہ جی ہم نے تو بتایا تھا, وہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے جو لیزر آنکھوں والے جسونت سنگھ ہیں انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یار ہم اٹیک کر رہے ہیں, کہ آپ پہ ہم نہیں حملہ کر رہے, ہم آتنک وادیوں پر حملہ کر رہے ہیں. چنانچہ ان کے مطابق اب اس کے بعد وہ کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے. تو ان ٹیشے صاحب کے مطابق جو اس کو سپن جو دی جا رہی ہے یا جو اس کی جو انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں ہماری فوج کو, مطلب بھارتی فوج کو آرڈر دیے گئے تھے کہ آپ نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس یا ایئر کرافٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا, آپ نے صرف آتنک وادیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور پھر پتہ نہیں کیوں جب آپ ایک ملک پر بمباری کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اس کا, تو یہ مجھے وہ پرانا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے ایک بار پھر چلانا پڑے گا مودی صاحب کا, تو سن لی. آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ تو بڑی دکھ. اب اگر یہ آپ کی آفیشیل لائن ہے, what does that say about your strategic planning? کہ یار میں مطلب وسعت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہاں میں یہ گلاس وسعت پہ نہیں پھینک رہا, جو وسعت کے ناک کے اوپر مکھی ہے نا میں اس کو مارنے کا دیکھا, وسعت نے میرے ہی سر پھاڑ دیا. یہ کیسے یار, یہ کیوں؟ تو ایک لحاظ سے یہ چل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ مان کے نہیں دے رہے طیاروں کا, 2-3 دفعہ اٹیمپٹ ہوا ہے, آہستہ آہستہ بھارت مان گیا ہے. مثلا جب تازہ جنگ ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا بریفنگ میں کہ بھائی صاحب کلیئر کر دیں کہ جہاز گرے بھی ہیں یا نہیں, تو وہ جو بریف کرنے والے صاحب تھے انہوں نے کہا یار ابھی تو جنگ کا ماحول ہے, ابھی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ سوال جو ہے قبل از وقت ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 2 ہفتے پہلے سنگاپور میں بھارتی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جہاز گرے یا نہیں گرے, ہم نے سیکھا تو ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا. تو وہاں بھی انہوں نے بائی ایپلیکیشن میرے کزن کے ساتھ ایک سین ہوا تھا, ہاں اس نے کہیں زمین خریدنی تھی, ہاں اس کے ساتھ پورا فراڈ ہو گیا بچے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ آیا یہ وہ, تو باقی جو اس کو تسلی دے رہے تھے اس نے کہا یار دیکھیں تیرے پیسے تو ڈوب گئے لیکن کم از کم آپ کو ایکسپیرینس تو ہوا ہے, ایکسپیرینس تو ہوا. تو یہ بھی ایک چیز ہے, ایکسپیرینس کاؤنٹس فار. تو ابھی سسپینڈڈ ہے بھائی صاحب آپریشن سے, ابھی سسپینڈڈ, ابھی پاز, آپ مذاق مت کریں. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کا جو چیز ہے وہ واقعی سیریس ہے. وہاں پر کیا ہوا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں. ویلکم بیک. اب تک بھارت پاکستان سے پانی کی تقسیم کے حوالے سے جتنے بھی تنازعات یا کلیمز انٹرنیشنل ٹریبونلز میں لے کے گیا اس میں زیادہ تر میں ٹریبونلز نے بھارت کا موقف درست مانا تھا. لیکن ابھی 27 جون کو یعنی 3-4 دن پہلے دی ہیگ میں قائم ثالث عدالت نے دریائی پانی کی تقسیم سے متعلق جو سن طاس معاہدہ ہے اس کے بارے میں بھارتی موقف مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ کوئی فریق
یک طرفہ طور پہ یہ معاہدہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی فریق ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اس سے سندھ طاس معاہدے کے اندر موجود جو ثالثی کا میکنزم ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی فریق کا اقدام ثالث عدالت کی خود مختاری یا دائرہ اختیار کو محدود نہیں کر سکتا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاہدہ اس وقت تبدیل یا ختم ہو سکتا ہے یا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے جب خود اس معاہدے کے جو فریق ہیں وہ باہمی رضامندی سے کوئی فیصلہ کریں، اور اس کے لیے بھی تبدیلی کے لیے بھی یا ترمیم کے لیے بھی انہیں کوئی ٹھوس قانونی جواز پیش کرنا ہوگا۔ انڈیا کا موقف یہ ہے جب اس نے پانی بند کیا کہ ہماری لڑائی پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں بلکہ دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کے ساتھ ہے۔ اب دنیا یہ سوال کر سکتی ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پانی تو عام لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو تکلیف دینے والے اقدامات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو بھارت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ پھر بھارت کا موقف یہ ہے، ایک ٹیکنیکل اڑچن ہے کہ ہم نے چونکہ یہ جو ثالثی عدالت ہے اس کے لیے اپنے جو 2 ثالث ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ بھارت کی نمائندگی کریں، فریقین کی طرف سے 2 ثالث آتے ہیں، تو وہ مقرر نہیں کیے، لہٰذا یہ عدالت ہی غیر قانونی ہے۔ مگر بھارت غالباً یہ بھول گیا ہے کہ یہ جو ثالثی عدالت ہے یہ جو سندھ طاس معاہدے کا ضامن ہے عالمی بینک، اس نے قائم کی ہے، اور انڈیا کے اصرار پہ ایک غیر جانبدار ماہر کا تقرر بھی کیا ہے، اور ایک آبی ماہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انڈیا کو یہ اعتراض ہو کہ معاہدے میں ماہرین کی مدد لینے یا تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے ثالثی عدالت کی تشکیل جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر سے وہ جو پورا معاہدہ ہے وہ پڑھ لے، اور اس میں طریقہ کار بھی موجود ہے، اس کے مطابق راضی ہو جائے۔ پاکستان تو شاید راضی ہوگا اسی طریقہ کار کے مطابق، لیکن بھارت نے چونکہ یہ معاہدہ ہی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے اسے اب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک ساورن نیشن ہے، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری مرضی کا فارمولہ ہے یہ اب بہت عام ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ پہ اسرائیل اس کا امام ہے ہماری مرضی کا، لیکن ہر بندہ امریکہ ہے، اور اب ان کی دیکھا دیکھی بھارت کا بھی کہنا ہے کہ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں، پانی بند کریں، بندے ماریں۔ ہاں، لیکن ہر بندہ اسرائیل نہیں ہوتا نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اور اگر اپنے اسرائیل والا کام کرنا بھی تھوڑا سا صفائی سے، پروفیشنلی، اور کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تو مجھے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے ایک اور آپ کو خبر بتانے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں کہ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک سکھ گردوارے کے سامنے ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو ایک پرو خالستانی تھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سکس فار جسٹس، کینیڈین شہری بھی تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہوئی اور پتہ لگا ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو کینیڈین گورنمنٹ کہ یار یہ بھارت نے مروایا ایسے، اوکے، اٹ واز این اسیسینیشن کیمپین۔ اچھا، اور پھر گھومتے پھرتے ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے نکھل گپتا کے نام سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی مزیدار کہانی کھلنے لگ جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی، کیونکہ جب برائیاں آتی ہیں نا یا تو پھر آتی ہی جاتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی، مصیبت پوری اپنی بارات لے کر آتی ہے نا، پھوپھی جان مطلب شامل کر کے۔ تو ابھی حال میں ہی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ یو ایس میں جو ایک کیس چل رہا ہے اس میں کچھ کورٹ ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئی ہیں ٹو دا پبلک، اور اس میں نکھل گپتا صاحب ایک چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں، اور معمولی سا کام ہے منشیات میں، اور غیر قانونی جو ہتھیار کے جو ٹریفکنگ ہوتی ہے نا، میں تو امپورٹ ایکسپورٹ کہوں گا، یہ لوگ ٹریفکنگ کہتے ہیں، اس کا کاروبار تھا۔ تو وہ ابھی اس کی حراست میں، اور اس نے کافی مطلب ڈیٹیلز سامنے لائے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا، اس نے کہا کہ یار ایک دن میں بھارت واپس آ رہا تھا ازبیکستان سے، ٹھیک ہے، بھارت پہنچا تو اس کو پتہ لگا کہ سر آپ کے خلاف تو وارنٹ ہے، آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے، آپ پہ چوری کے مقدمے ہیں، ڈکیتی کے مقدمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بندے کی کال آتی ہے، کہتا ہے کہ جی میرا نام امانت ہے، اور کہتا ہے کہ یار میرے سے مل لے، ساری سیٹنگ ویٹنگ ہو جائے گی۔ نیو دہلی میں
امانت اور گپتا صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور امانت صاحب انہیں کہتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا موٹا کام ہے تیرے سے بھائی, نیو یارک میں ایک بندے کو نا مار رہے ہیں, ٹھوک ڈالنا ہے جیسے کہتے ہیں. پھر یو ایس کے مطابق امانت صاحب اصل میں وکاش یادو ہیں جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ان کی تصویر, مطلب تصویریں بھی ہیں باقاعدہ, بائی نیم بائی فیس بائی پروفیشن. لیکن را کی بھی یونیفارم نہیں, وہ جیسے نیول آفیسر سیکنڈری ٹو را, یہ ہوتا ہے نا, کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی. تو یادو صاحب نے گپتا کو کہا کہ یار ایک بندہ ہے گرپت ونت سنگھ پنن, مجھے نہیں پتا میں نام ان کا صحیح بول رہا ہوں یا نہیں, ہاں پنن, جو یہ سکس فار جسٹس کے ساتھ وکیل ہے, تو مطلب وہ بھی اسی گروہ کا ایک حصہ ہے. اس نے کہا اس کو یار اڑانا ہے, تو اس کا گھر کا پتہ دیا, اس کے سارے فون نمبر دیے, یہاں کا جہاں سے آتا جاتا رہتا ہے, گاڑی کی نمبر پلیٹ یہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ لے $15,000 کیش, کیونکہ چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں جب بندے کو قتل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو گپتا نے کہا کہ ٹھیک ہے سر, اگر ایسا کام ہے تو پھر آپ کا بھائی حاضر ہے, میں کر دوں گا. اور یادو نے کہا کہ بس اس کے بعد نا کوئی تجھے کورٹ پولیس کے چکر وکر ٹینشن ہی نہیں ہے, تو کھل کے اپنی زندگی جی لے, ٹھیک ہے. پھر گپتا نے سوچا کہ یار اب مطلب میں منشیات کا کاروبار تو کرتا ہوں, لیکن یہ اسیسینیشن تو تھوڑی سی ایک الگ قسم کی گیم ہے نا, تو کسی پروفیشنل کو اس کام کے لیے رکھنا چاہیے. تو گپتا نے فون اٹھایا, اور یہ چیک کریں, اور ایک جو کولمبیا سے جو کوکین اس کو سپلائی کرتا تھا نا, اس کو کال کیا. اس نے کہا کہ یار میں جانتا ہوں پابلو ایسکوبار کے بارے میں, تم لوگ تو کسی کو بھی اڑا سکتے ہو, تو کولمبین سے کام اٹھاؤ. کولمبین کو اس نے کال کی, اس نے کہا کہ یار ایک کام ہے چھوٹا سا, ایک بندے کو پھڑکانا ہے, $1,00,000 تیرے اس کام میں, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یار لاؤ مال. اچھا, اس دوران نجر سنگھ کو وہاں پر قتل کر دیا. اس کے اور نجر سنگھ کی قتل کی ویڈیو ہاں اس نے بھیجی اس کولمبین کو کہ یار یہ دیکھو نا, جس طرح اس بندے کو مارا ہے نا, بالکل اسی طرح مارنا ہے. مطلب اپنے آپ کو امپلیکیٹ بھی کر دیا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا. اچھا, پھر یہ بھی کہا کہ اچھا یار ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کام ہے, اس کے بعد اور بھی آپ کو بزنس دیں گے ہم نا, بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس. لیکن گپتا صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو کولمبین کوکین سپلائر ہے وہ اصل میں FBI نہیں, امریکہ کی DEA ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کا ایجنٹ تھا. اچھا. تو اس نے آگے کال کی FBI کو, اس نے کہا کہ سر یہ گیم ہو رہی ہے سر, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو پھر گپتا صاحب گھوم رہے تھے چیکوسلوواکیا میں, وہ پراگ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا, وہاں پر اس کو گرفتاری کیا, اور اس کو پھر وہاں پر امریکن بھی ظاہر پہنچے. اس نے کہا کہ یار سر آپ کے اوپر کچھ چیزیں ہیں. اس نے کہا کہ بھائی میرے, تو مجھے امریکہ لے جاؤ, جو آپ نے انفارمیشن میرے سے لینی ہے نا آپ میرے سے لے لیں. اور تو اس کو وہاں پر بھیج دیا. وہاں پر اس کے عدالتی کارروائی چل رہی ہے اٹیمپٹڈ مرڈر میں, لیکن اس کو اب ساری انفارمیشن اس سے ڈرین کی جا رہی ہے. اب اگر یہ کوئی بالی ووڈ کی اسکرپٹ بھی ہوتی نا تو پھر چلو پھر میں مان لیتا کہ وہ کون ہے اس کا, سنیل داتیا, جو بھی آئیں گے 10 بندوں کو نیو یارک میں قتل کر دیں گے اور پھر وہاں پر نکل لیں گے, ہوائی جہاز پر پکڑ کے نکل جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی دس از ریئل لائف, اور ریئل لائف میں جب آپ امریکہ جیسے ملک میں ایک اسیسینیشن کرنے چاہو گے تو اس طرح نہیں کی جاتی. اچھا اب یہ میں کہوں تو لوگ کہیں گے کہ یار تم نے تو ظاہر ایسی باتیں کرنی ہے. تو میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈینیل اسٹینٹن صاحب کا. ڈینیل اسٹینٹن صاحب سابق افسر ہیں CSIS میں, جو ہے کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروسز, مطلب کہ وہاں کا را, وہاں کا SI, وہاں کا CIA. تو ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ سر آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کینیڈا میں یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے. تو اس کا جو جواب تھا نا بڑا کلاسک ہے, سن لیجیے. It's not smart. So yeah, Indian security intelligence is not that brilliant in how they ran this out. But it's awful. It's evil. It's terribly sloppy. And we saw that. I read the indictment that was on the internet, Mr. Gupta, and how easy it was for American law enforcement and intelligence to get ahead of it all and collect a lot of information because the Indians' tradecraft was poor. جی ہاں, مطلب تھوڑی سی ٹریننگ. لیکن یار جو میں فلمیں دیکھتا ہوں اس میں تو بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں راؤ کے لوگ. میرا خیال ہے بہتر ہے ان کو ہی رکھ لیں. ہاں, یا شاید بہتر نہیں ہے, ایسے ہی چلتے رہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں غزہ. ویلکم بیک. اچھا, اب یہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو بیشتر مغربی ممالک اور جی ہاں بیشتر عرب ممالک کے سربراہان کی حمایت حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا ہے تو واضح ہے
کہ پبلک اوپینین اور بالخصوص جو نئی نسل کی پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے, اور اس کا اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ صرف جلسوں اور جلوسوں میں نہیں بلکہ میوزک کانسرٹس میں بھی. کچھ دیر پہلے ایک بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی ویسٹ میں کہ ایک آئرش بینڈ ہے نی کیپ, جنہوں نے ایک فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے تھے, گرافکس اور ویژولز بھی چلائے تھے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ بینرز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, جس کے بعد پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا ان کو بین کرو, یہ یہود دشمن ہیں, یہ اینٹائی سیمائٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, ان پر مقدمے بھی ہوئے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی حال میں یو کے میں ایک بہت بڑا میوزک فیسٹیول ہوا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اس کا نام ہے گلیسٹنبری, جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, لاکھوں, کم از کم 2-2.5 لاکھ لوگ تو وہاں پر موجود تھے. اور اس بار بی بی سی کو پتا تھا کہ یار یہ نی کیپ والے ہیں انہوں نے ضرور کوئی شرارت کرنی ہے, تو بی بی سی نے کیا کیا کہ ان کی لائیو ٹرانسمیشن ہی پاز کر دیا. ہم کافی واقف ہیں اس طرح کے فینومینون سے نا, وہ اچھی بات نہیں لگتی تو ہم میوٹ کر دیتے ہیں, تو بی بی سی نے ان کو میوٹ کر دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نی کیپ کے ایک دم بعد جو پرفارمر آیا ہے ان کا نام ہے باب وائلن, اور نہ صرف, اچھا پہلے تو وہ آیا, اس نے کہا کہ فری فری پیلسٹائن, اس نے کہا اب اس نعرے سے تو واقف ہوں گے, لیکن کیا آپ اس نعرے سے واقف ہیں؟ سنیے. یعنی پہلے تھا فری پیلسٹائن, اب ہے ڈیتھ ٹو دی آئیڈیا. یہ آن ایئر چلا گیا تھا, یہ آن ایئر چلا گیا کیونکہ پاز نہیں لگایا. اچھا اب اس کے بعد گیم وائرل ہو گئی, تو آپ دیکھیں کہ میلبورن آسٹریلیا کے جلسوں میں بھی یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے, ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف. ارجنٹینا تک بات پہنچ گئی ہے. ارجنٹینا میں یہ ایک جلوس ہوا جس میں وہ اسپینش میں ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اب یہ صرف 2 مثالیں ہیں اس طرح کی, میرے پاس کئی مثالیں ہیں. لیکن پھر باب وائلن صاحب کے ساتھ وہی ہوا جو ہمیں پتہ ہے ہونا تھا. ان کے اوپر اب مقدمے ہو رہے ہیں. بی بی سی نے کہا کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے, یہ کیسے آن ایئر ہو گیا. گلیسٹن بری فیسٹیول نے بھی کہا کہ اس طرح کی یہود دشمنی ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے, اور یو ایس نے میرا خیال ہے ان کے ویزے بھی کینسل کر دیے ہیں. اور اچھا ہاؤس آف کامنز میں اس کے اوپر باقاعدہ پوری ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے, اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں, میک ہم این ایگزامپل آؤٹ آف ہم, چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے, بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو یہ چل رہا ہے. اچھا اب جس آئی ڈی ایف کی یہ بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے یہ وہی آئی ڈی ایف ہے جس نے آج ہی ایک کیفے, البقا کیفے پر بومبنگ کر کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا. قتل ایک بہت چھوٹا لفظ ہے کیونکہ ان کی لاشیں بھی سلامت نہیں ہیں, ٹکڑوں میں ہیں. یہاں پر ایک میں آپ کو اور تصویر دکھاؤں گا. یہ بزرگ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں آئے تھے کہ چلیں کچھ دیر ہم نسل کشی سے دور ہو کے سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں گے. بمباری میں وہ بچ گئے لیکن ان کی اہلیہ مر گئی. یہ جو ہیں یہ ہیں جرنلسٹ بیان علی سلطان, جن کے بھائی کو پہلے قتل کیا گیا تھا ایک ایئر اسٹرائک میں. یہ بھی اس میں زخمی ہوئی ہیں, ان کی جان لیکن بچ گئی ہے. یہ وہی آئی ڈی ایف ہے جس نے آج ہی رفح میں 13 فلسطینی, یہ ہیں ان کی لاشیں, وہاں پر امداد کے انتظار کر رہے تھے اور ان کے اوپر ڈائریکٹ بمباری کی گئی ہے. یہ وہی آئی ڈی ایف ہے جنہوں نے ان بچوں کا یہ حال کیا ہے. اس کی پیر بھی کٹ گئے ہیں, اس کے بازو بھی کٹ گئے ہیں, اور الٹے ہاتھ پر ظاہر ہے ہم آپ کو بلر کر کے ہی دکھا سکتے ہیں. ایک بچی ہے, اس کی جان بچ گئی ہے لیکن پورے جسم پر 3rd ڈگری برنز ہیں. اب جہاں تک گانے کی بات ہے, گانے بجانے کی بات ہے, تو ظاہر ہے کہ کسی کو موت کی دھمکی دینا ایک اچھی بات نہیں ہے. لیکن آئی ڈی ایف کا فیوریٹ گانا کیا ہے, اور جب وہ غزہ میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے تو باقاعدہ ایک میوزک کانسرٹ ہوتا ہے ان کا, اور یہ ایک بہت مشہور گانا ہے جس کا عنوان ہے مے یور ولیج برن, کہ کاش تیرا گاؤں جل جائے. اس میں اور بھی بڑے مزیدار لیرکس ہیں کہ غزہ کو ختم کر دو, تمام عربوں کو قتل کر دو, فلسطینی, مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا بات ہے. اور یہ اتنا مقبول گانا ہو گیا ہے کہ جب اسرائیلی فوجی اپنی ہی سوشل میڈیا پر غزہ کو تباہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ یہ ہے. اچھا صرف یہ اسرائیلی فوج تک محدود نہیں ہے, عام بچے بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیتھ ٹو دی عربز, اور اس میں پھر اور بھی ایسے لیرکس ہیں جو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر سکتا, آپ سمجھ سکیں گے. اور پچھلے سال کی ہی بات ہے کہ اسرائیل میں جو ٹاپ آف دا پاپس ہوتے ہیں نا, کہ 1 2 3 کیا ہے, اس میں کئی ہفتوں تک یہ گانا
ہربو ڈربو نام ہے اس کا شاید, ٹاپ تھا, اور اس میں کھلے عام کہا گیا ہے کہ جی سب کو قتل کر دو. تو بالکل ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف نہیں کہنا چاہیے شاید, لیکن پھر یہ بھی ایک سائڈ پر ماحول ہے. اچھا, اب یہ وہی آئی ڈی ایف ہے بائی دا وے جو خود اعتراف کرتی ہیں کہ جی ہمارا کام ہے صرف قتل کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہارٹس اخبار میں, اسرائیلی ہارٹس اخبار میں باقاعدہ جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے, جو ایک ڈیتھ کیمپ ہے, وہاں پر جو تعینات اسرائیلی فوجی ہیں ان کے بیانات چھاپے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو لگ رہا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ہی ناٹسی ہوں. بالکل جس طرح یہودیوں کو ناٹسیوں نے مارا تھا اسی طرح میں غزہ میں مار رہا ہوں. باقیوں کا کہنا ہے کہ جی ہماری زبان ہی گن فائر ہے. وہ جب دور ہوتے ہیں تو ہم فائر کرتے ہیں, نزدیک آتے ہیں ہم فائر کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈسپلن ہمارا ختم ہو گیا ہے, ہمارے آرڈر ہی یہی ہیں. کمانڈر کہتا ہے کہ جتنے لوگوں کو, آج اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ ہاں کچھ نے جو ہے فوجیوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ اس کو چھاپنا یہود دشمنی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے وہاں ڈرائی کلیننگ کی کوشش چل رہی ہے, اور اس کام کے لیے انہوں نے ہائر کیا ہے ایک برٹش سابق ریٹائرڈ برٹش کرنل رچرڈ کیمپ کو. اور آج میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ صفائی پیش کر رہے تھے کہ جی یہاں پر جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں یہ صرف پروپیگنڈا ہے. یہ ذرا سنیے اور پھر سنیے کہ آخری چند سیکنڈ میں آپ کو کس چیز کی آواز آتی ہے. I don't believe the propaganda that's been churned out by Hamas and amplified by too much of the international and national media. مشین گن فائر, مشین گن, یہاں پہ کسی کو کوئی تشدد کا سامنا نہیں ہے, اور پیچھے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. تو اور بھی بہت کچھ تھا, لیکن آج کے لیے اتنا ہی جی. اجازت دیجیے, خدا.